अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक बार फिर से हुकूमत ने अपोजिशन को शिकस्त दे दी है और इस बार जो मैदान था वो सेनेट का ऐवान बना है। इससे पहले हमने ये देखा कि मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है जिसमें हुकूमती जो अक्सरियत होती है और अपोजिशन को शिकस्त होती है। अपोजिशन बाइकआउट भी करती है मगर उसके बावजूद कोई फ़र्क तो पड़ नहीं सकता था, मगर हुकूमत के पास बढ़तरी मुतादिद जो मतलूब होती है अददी वो हासिल होती है और अपोजिशन को शिकस्त होती है और हुकूमत अपने जो मकासद है वो हासिल कर लेती है और 33 बिल जो है मुश्तरका इजलास के अंदर पास कर लिए जाते हैं। और कल हमने ये देखा कि हुकूमत ने बड़ी फुर्ती से जो है वो 4 बिल्स मंजूर करवा लिए हैं, जबकि दिलचस्प बात यह है कि सेनेट के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत है और हुकूमत जो आपको नज़र आती है वो कम तादाद में उस हद तक नज़र आती है, मगर मामला बिल्कुल बरअक्स हो गया। और उसके अंदर एक दिलचस्प पहलू ये हो गया कि जिन दिलावर खान ग्रुप ने वोट देकर यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट को अपोजिशन लीडर बनाया था, कल उन्होंने ही हुकूमत के हक़ में वोट दिए हैं और पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है ये एक बार फिर से नुमाया हो गई है। इस हवाले से ये फिर से बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने जिनके साथ मिलकर पीडीएम में दरारें डाली थीं, आज वही लोग उनके अपने मुखालिफ हमें नज़र भी आते हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे, हमने देखा कि मुश्तरका इजलास के अंदर ईवीएम के हवाले से जो बिल पास हुआ है उस हवाले से अभी तक ये अबहम बाकी है और अभी तक उस सवाल और जवाब का जो सिलसिला है वो भी जारी और सारी है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ईवीएम तो आ गया। हुकूमत ये कहती हुई नज़र आती है कि इलेक्शन बड़े शफाफ हो जाएंगे, इससे जो तमाम जो चीज़ें हैं, जो अबहम रहता था, जो कन्फ्यूजन रहती थी, जो धांधली का जो उनसर था वो रहता था, वो अब ख़त्म हो जाएगा। अब इन तमाम मराहिल के अंदर जो है वो शफाफियत इसके अंदर आ जाएगी, जबकि अपोजिशन इसके बरअक्स बयानियाँ अपनाए हुए है। वो ये कहती है कि ईवीएम जो है वो मुतनाज़ बनाने के लिए, इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के लिए लाई गई है और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने भी इस हवाले से अपने जो तासुरात हैं उनका इजहार किया है। हम इस अमूर के ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे, एक बार फिर से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया गया है। शरह सूद में 1.5% का इजाफा कर दिया गया है। महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब देती जा रही है, मगर हुकूमत की तरजीहात क्या है क्या नहीं है, हम इन तमाम अमूर के ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हमने देखा कि TLP के मामले के ऊपर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट ये जारी की कि उन्होंने ये कहा कि हम ये देख रहे हैं कि TLP की सूरत में एक बम है जो टिक टिक कर रहा है, जिसका नहीं पता कि कब फट जाए, और रियासत ने इन तमाम अमूर के ऊपर सरेंडर किया है। तो ये भी बात करेंगे कि इख्तियारात किन के पास हैं, किसने सरेंडर किया है, किसने मुज़ाकरात किए हैं। फवाद चौधरी के इस बयान ने काफ़ी अहम सवालात को भी जन्म दिया है। हम इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सैयद तसद्दुक़ गिलानी। सैयद गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना ही चाहूँगा, मुश्तरका इजलास के बाद एक बार फिर से हुकूमत ने बड़ी जल्दी से, जिसको कह लें कि अपने 4 बिल जो हैं वो मंजूर करवा लिए हैं सेनेट में, तो ये मामला है कि अपोजिशन की अक्सरियत है, ये क्या हो गया? रज़ा भाई, ये तमाशा जो है ना, ये पहली दफ़ा तो इस मुल्क में हुआ नहीं। सही। सेनेट इलेक्शंस हों, बलूचिस्तान असम्बली के मामलात हों, उसके बाद अभी आप गौर करें तो इवन जो अपोजिशन के लोग हैं, ख़ास तौर पे शीरी मज़ारी हैं, वो ये कह रही हैं कि लास्ट मोमेंट पे जो है ना, जब इजलास तकरीबन ख़त्म हो गया था उसके बाद हुकूमत ने इस तरह की चाल चली। तो सवाल मेरा ये है कि क्या मतलब अपोजिशन इस सेंसिटिव टाइम पे क्या वो मौका देगी हुकूमत को कि वो इजलास को जल्दी छोड़ दे और वहाँ पे उनके अपने अरकान कम हो जाए? तो मेरा ख्याल है ये सारा वही तमाशा है जो हमारी, वो कहते हैं ना, आई वॉश, एक आई वॉश है हमें आवाम को दिखाने के लिए कि देखें जी हम तो कुछ नहीं करना चाह रहे लेकिन मामलात हो गए। तो लगता है ये कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग होगी अपोजिशन की भी, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि ये जो 3-4 नाम पार्टी ने काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है इस हवाले से। जी हाँ, वो अब पीपल्स पार्टी को भी आपको लगता है कि ये सिर्फ एक शो ऑफ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं? या 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये है कि बहुत हाई लेवल पे कोई ऐसा डिसीजन हुआ अच्छा, जिसमें कुछ लोगों को कहा गया कि जी आप इसको इस तरह मैनेज कर लें, हो सकता है। और या ये है कि और नीचे वाली उसको क़यादत को पता नहीं था, शीरी मज़ारी को। हमने देखा कि इजलास के बाद जो गुफ्तगू जो की गई है सेनेटर की जानिब से, रज़ा रब्बानी हो, शीरी रहमान हो, उनकी जानिब से कहा गया है कि
نہیں بتایا گیا، ایجنڈا بھی نہیں جاری کیا گیا، یہ ارادہ حکومت یہ رکھتی ہے، ہمیں اس حوالے سے نہیں بتایا گیا، راتوں رات بتایا گیا، راتوں رات جب بتایا گیا تو چیئرمین سینٹ نے خود تحفظات کا اظہار کیا، آج صبح انہوں نے قوانین پاس کر لی۔ ہاں جی بالکل، سوری میں شیریں مزاری کیا گیا، شیریں رحمان۔ تو بیسکلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پچھلے 3-4 دن تو بہت کرٹیکل گزرے نا، تو اپوزیشن کو تو اس وقت پچھلی شکست جو ان کو ہوئی ہے اور جس میں انہوں نے بڑا شور مچایا، جی دیکھیں جوائنٹ سیشن بلا لیا اور اس میں اتنے 35-36 بل انہوں نے منظور کر لیے، اور یہ جو ہے نا وہ رولز کی وائلیشن ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے بعد اچانک سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے جہاں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ابھی کلوز نہیں ہوئیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، اور آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ تو بالکل میرا خیال ہے اگر اندازہ نہیں تھا، نالائکی ہے ان کی بڑی شدید، اور ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے۔ اگر اندازہ تھا تو پھر ظاہر فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ سارے متنازع قانون جو کہ جس پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا، دیکھیں ای وی ایم کا قانون جو ہے اس میں بہت ساری شکیں قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ڈسکس ہوئی تھیں، اس سے پہلے کافی ورکنگ ہوئی تھی، اس کے بعد کچھ شکوں پہ ای وی ایم کے کچھ معاملات پہ ٹیکنیکلٹیز پہ اختلاف تھا، اور جب یہ بل سینٹ کی کمیٹی کے پاس بھیجا گیا تو اس کو لیپس ہونے کا ٹائم دیا گیا، بجائے اس کے کہ وہاں سے وہ ریجیکٹ ہوتا، وہ لیپس ہو گیا، اور لیپس ہونے کے بعد پھر جو ہے نا یہ دوبارہ جوائنٹ سیشن ہوا۔ تو اب ٹیکنیکل پہلو تو قانون دانوں نے دیکھنا ہے کہ جی آپ سینٹ کا آپ مشترکہ اجلاس قومی اسمبلی اور سینٹ کا کیسے بلا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی پری کنڈیشنز میٹ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ پری کنڈیشنز آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہیں کہ نیشنل اسمبلی ایک بل پاس کرے، سینٹ اس کو ریجیکٹ کر دے، واپس قومی اسمبلی کو بھیج دے، پھر قومی اسمبلی کے اندر میرا خیال ہے دوبارہ سینٹ میں بھیجا جا سکتا ہے یا یہ جوائنٹ سیشن کی طرف جا سکتا ہے۔ تو شاید وہ لیپس جو پہلے ہوا ہے اس کی اسٹیپ کے وجہ اندر سے ہی یہ جو ساری چیزیں وہ کر لی ہیں، لیکن اپوزیشن کیا ابھی تک کوئی نابالغ ہے؟ خود کو تجربہ کار کہتے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ جن کو آپ نااہل کرتے ہیں، جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نئے آئے ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے، تو وہ تو آپ کے ساتھ بھی بڑے آرام سے پلے کر رہے ہیں اور اپنے قوانین بھی پاس کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے جی، اتنے بڑے بڑے گرو بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب اتنا بولتے ہیں، رضا ربانی صاحب نے اتنی باتیں کی، اس کے باوجود اگر اپوزیشن اتنے منجھے ہوئے لوگوں کے باوجود اگر اپوزیشن حکومت کو وہ کرنے کے لیے جو حکومت کرنا چاہتی تھی نہیں روک پائی، تو اس کا مطلب یہ بہت بڑی نالائکی ہے، اس کا مطلب گورنمنٹ نے اچھا پلے کیا ہے، پالیٹکس ہے تو پالیٹکس ہے، تو پھر یہ ساری ذمہ داری اپوزیشن پہ جاتی ہے، اپوزیشن لیڈرشپ پہ جاتی ہے کہ اگر عوام کے حوالے سے جو یعنی ایون صحافیوں کے بارے میں جو بل تھا وہ منظور ہوا، نیب ترمیمی آرڈیننس جس پہ بہت زیادہ تحفظات تھے وہ منظور ہوا، تو کیا وہ اتنے سوئے ہوئے تھے یا اتنے اوور کانفیڈنٹ تھے کہ جی ہمارے بندے آئیں یا نہ آئیں ہم بل نہیں پاس ہونے دیں گے؟ تو میرا خیال ہے بہت بڑی یا تو کوتاہی ہے اور یا کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پیپلز پارٹی کی ان تمام چیزوں کے اوپر پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جن کو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے، جن کے ووٹ سے آپ نے اپنا اپوزیشن لیڈر بھی بنا لیا، کل انہوں نے دغا کر دیا؟ جی دغا کیا یا شاید ڈائریکشن ہوئی، دیکھیں یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر ان چیزوں کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہو، لیکن جیسے ہم نے پہلے کہا بلوچستان کے الیکشنز، سینٹ کے الیکشنز، اس کے بعد اپوزیشن کا اوور آل جو اپوزیشن لیڈر منتخب ہوا، ان ساری چیزوں میں دیکھا جائے تو کہیں بھی کوئی آپ کو فلسفہ یا کوئی نظریہ نظر نہیں آتا۔ وقت کے تقاضوں کے تحت نا خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے اپنا وزن مختلف پلڑوں میں ڈالا ہے، تو اسی وجہ سے جو اپوزیشن کے اندر اتحاد ہے وہ نظر نہیں آتا، کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، اور یہی چیز گورنمنٹ کی فیور میں جاتی ہے۔ عوام جو کہ بہت زیادہ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے، جو چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں جو کہ گورنمنٹ کو پریشرائز کریں اور وہ عوام کو ریلیف دیں، وہ کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، اور یہ پولیٹیکل گیمز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن نے بھی کوئی اچھا نام کمایا ہے اس ایکسرسائز۔ ای وی ایم کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ای وی ایم کے حوالے سے جب سے ہم نے دیکھا مشترکہ اجلاس ہوا اس کے بعد سے باتیں ہو رہی ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان تو ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کے اوپر آگے ہیں، اب شفافیت ہوگی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ایسے ملک جس میں ہم نے دیکھا کہ غالباً 45 ارب کی شاید وہ بات کر رہے تھے شبلی فراز صاحب کہ اتنی جو لاگت ہے وہ آئے گی، اگر ہم پہلے بات کریں پہلے الیکشن کی تو 26 یا 27 ارب کی کوٹیشن انہوں نے ہی بتائی تھی کہ پہلے ہو رہے ہیں لیکن اب اس سے زیادہ ہوگا۔
ہم ایک ایسا ملک ہے جس کے جو دیگر بڑے مسائل ہیں، خوراک کے بڑے مسائل ہیں، مہنگائی کے حوالے سے، تو آپ اتنا پیسہ بھی لگا لیں گے، چلیں آپ نے لگانا ہے، آپ اصلاحات کریں، اچھی بات ہے، لیکن شفافیت کیسے آ جائے گی جبکہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ کوئی باکسز اٹھا کے لے جائے گا یا ایک نہیں تو 100 ڈال دیں گے ووٹ. یہ تو پہلے سے پلان کیا جاتا ہے کس کو کس جماعت میں بھیجنا ہے، کس کو کیسے کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے. تو وہ جو پہلے والے مرحلے ہیں اس کو کیسے یہ مشین روکے گی؟ بیسیکلی رضا صاحب جو الیکشن نا اگر وہ صحیح ہوں یا ریگڈ ہوں بڑے آرگنائز طریقے سے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ کیا ان کو پتہ ہے. مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا دیکھنے کا کسی حوالے سے، تو بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو فزیکل جو پروسیس ہے جو ابھی تک چل رہا ہے اس کو اس میں فلاز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں فلاز ہیں، لیکن کون سی جلدی ہے کہ ہم بغیر پراپر ٹیکنالوجی ٹیسٹ کیے، بغیر ٹیکنیکل ایشوز کو ایڈریس کیے ہم اس کو ای وی ایم کو لانے پہ بزید ہیں. دیکھیں جرمنی جیسا ملک، انگلینڈ جیسا ملک جہاں ٹیکنالوجی بھی بہت بہتر ہے ہم سے، بالکل، اور جہاں پہ کوئی ریگنگ کے معاملات بھی نہیں ہوتے سیدھی سے، انہوں نے بھی ای وی ایم کو نہیں وہ اپنے سسٹم میں لے کے آئے. اس لیے نہیں لے کے آئے کہ انہوں نے کہا یہاں پہ مینیپولیشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ چند ہاتھوں میں چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں ریزلٹس کو. تو ٹرمپ دیکھیں نا ابھی تک وہ رو رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے امریکہ کے پہلے الیکشن میں جو پچھلے الیکشنز تھے جس میں بش کے الیکشنز میں وہ بھی یہی دھاندلی کے الزامات فلوریڈا میں اور ان جگہوں پہ لگے تھے. تو اتنے آرگنائز اتنے سویلائز ملکوں میں بھی ای وی ایم مشین کوئی اتنا کریڈیبل سورس ابھی تک بنا نہیں ہے. تو ہمیں کون سی جلدی پڑ گئی ہے، کون سی قیامت آ گئی ہے کہ ہم ایک ڈسکریڈیٹڈ سسٹم کو، اگر ہم کہیں وہ ڈسکریڈٹ ہے جو پہلے سسٹم ہمارا آج چل رہا ہے اس میں پرابلمز ہیں، تو کیا اس کو ایک اور ڈسکریڈیٹڈ سسٹم کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے؟ اتنی کون سی جلدی ہے؟ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی ڈھنگ سلیقے سے کرتے. لیکن مسئلہ یہ نا پاکستان میں ڈھنگ اور سلیقے سے کون سا کام کیا جاتا ہے، یہ آپ سینیٹ کے معاملات. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو تھی اصلاحات کے حوالے سے ہمارے منشور میں شامل تھیں، اوورسیز کو ووٹ کے اختیار دینا ہمارے منشور میں شامل تھا، ہم تو اسے قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور یہ ہم نے کرنا تھا. دیکھیں منشور میں اگر شامل تھا تو پہلے دن سے اس پہ کام کیا جاتا نا. مسئلہ یہ ہے کہ منشور میں شامل ہونے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ان کوکڈ فوڈ جو ہے وہ آپ کہیں جی بس میں نے یہ اس وقت کھانا سرو کرنا ہے تو یہ آپ کھائیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ پہلے دن سے آئے تھے، آپ کمیٹیز بناتے، آپ لوگوں کو انگیج کرتے، اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کرتے، اس کی کریڈیبلٹی کو پروو کرتے. کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کہ 3-4 سال میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو ابھی کون سی ایسی جلدی آ گئی کہ آپ نے کہا نہیں جی اب ہمارا منشور ہے، چاہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم اس کو کر کے جائیں گے. تو میرا نہیں خیال اس سے کوئی اچھا امپریشن. بابر امان صاحب نے بھی کہا نا کہ ہم نے اپوزیشن سے بات کی اور انہوں نے ایک بڑا لمبا عرصہ جو ہے گفتگو کے لیے اس تمام چیزوں کے اوپر مانگا اور ہم ایک لامتناہی وقت نہیں دے سکتے، ہم نے یہ بل پاس کروانا ہی کروانا ہے. غالباً 1 مہینے کا ٹائم اپوزیشن لیڈر نے اسد کیسر صاحب سے مانگا تھا کہ ہم 1 مہینے کے اندر جو تمام جو چیزیں ہیں جو آپ نے ہم سے کہا ہے ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو 2 یا 3 سال آپ نے ویٹ کر لیا، 4تھے سال کی جانب آپ گامزن ہیں، تو 1 مہینہ ویٹ نہیں کیا جا سکتا تھا یا یہ معاملے نومبر کی کسی خاص تاریخ سے پہلے ہی ہونے تھے؟ بس میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی کانفیڈنس لیول گورنمنٹ کا نا اتنا پراپر نہیں نظر آ رہا تھا. ورنہ 1 مہینہ اور کیا، میرا خیال ہے اس کے اوپر اگلے 6 مہینے بھی لگانے پڑتے تو لگاتے، سارے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیتے تاکہ قوم کی طرف ایک میسج جاتا کہ نہیں اب ہمارے سسٹم میں یہ سارے سٹیک ہولڈرز اتفاق کرتے ہیں کہ اب دھاندلی کو ہم روکیں گے اور جو عوام کی اصل رائے ہے اس کے مطابق اگلی گورنمنٹس آئیں گی. لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی وہی ہوا جو ہر دفعہ اس قوم کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم نے کہا جی نہیں یہ جو ہے نا 3 دن میں ہی ہم نے پاس کرنا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کوئی قیامت شیامت آ جائے گی اور یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ابھی بھی اب پتہ نہیں عدالتیں اس چیز کو کس طرح دیکھیں گی، لیکن ابھی بھی اگر یہ سسٹم آ بھی گیا اور اس کے بعد کوئی پارٹی جیت بھی گئی، ایون اگر فار ایگزامپل اپوزیشن جو آ جائے وہ بھی جیت جاتی ہے، تو کل پی ٹی آئی خود بولے گی کہ جی دیکھیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اس میں یہ مسئلے تھے، اس میں یہ مسئلے تھے. تو کیوں نہ ہم ایک جو فیوچر پلاننگ ہے ہماری، جس میں ہماری پوری جمہوریت کا نظام سٹیک پہ جس سے جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا وقت لگا لیتے اور اس کی ٹیکنیکلٹیز کو. زرداری صاحب نے کہا کہ موجودہ حکومت جس بیج کی آبیاری کر رہی ہے اس کا پھل کوئی اور کھائے گا. ایک تو یہ بیان بھی ہم لے لیتے ہیں، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ مشترکہ اجلاس کے اندر بلال بھٹو صاحب نے کہا کہ
موجودہ الیکشن تو ابھی سے ہی اس حکومت نے متنازع بنا دیا، کیونکہ جن قوانین کے ذریعے جس راستے پر چل کر انہوں نے قوانین پاس کروائے، ہم تو اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کا پھل کوئی اور کھائے گا، بلاول صاحب کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، تو اپوزیشن کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اچھا اپوزیشن تو چلے چھوڑی، پیپلز پارٹی کے اندر دو جو بیان آپ نے دیے ہیں یہ بھی بڑے، یعنی ایک زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کا پھل کوئی اور کھائے گا، اس کا پھل کوئی اور کھائے گا، اور بھٹو صاحب یہ اسٹیٹمنٹ صادر رفیق صاحب نے بھی دی، خواجہ صادر رفیق صاحب نے بھی۔ ایسے ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ آپ کرتے کسی اور نظریے سے اور الٹیمیٹلی مفاد کسی اور کا بن جاتا ہے، کیونکہ آپ اتنی جلدی میں کام کرتے ہیں، اتنے پریشر میں کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ اس کے کریڈٹس اور ڈسکریڈٹس کیا ہیں، آپ کو یا قوم کو اس کا نفع یا نقصان کیا ہوگا۔ تو جلدی کے کام اس لیے کہتے ہیں شیطان کے کام ہوتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں مسئلے ہوتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ بابر امان صاحب نے جو جوائنٹ سیشن تھا اس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا جی یہ جو ای وی ایم والا بل ہے یہ ہم بھیج رہے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کو، جہاں پہ ہم اس پہ بات چیت کریں گے اور باقی چیزوں کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ای وی ایم پہ بھی اس کی اپروول ہوگی۔ تو عجیب و غریب ایک تماشا ہے جس نے کسی کی کریڈیبلٹی نہیں چھوڑی، اور اب قوم جو ہے وہ جو مہنگائی اور یہ کر رہی تھی، اب وہ دیکھ رہی ہے کہ جن لوگوں کی ہم تکیہ کر کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں دیکھیں دنیا میں جتنے نظام ہیں نا رضا بھائی، ان میں کوئی بھی ایسا نظام نہیں چل پاتا جو اپنے عوام کے استحصال پہ ہو۔ یہ ہمارے اہل اقتدار کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں دنیا میں باقی ممالک دوسرے ملک کے خلاف کوئی کام تو اس طرح کر سکتے ہیں جس میں دوسرے ملک کا استحصال ہو، ان کی عوام کا شاید نقصان ہو، لیکن اپنے ملک کے اندر چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ باقی ممالک ہوں، کبھی بھی وہ اپنے لوگوں کے خلاف اس طرح کام نہیں کرتے کہ وہ ان کے لیے مسائل بنے اور وہ ان کے گورنمنٹ کے خلاف بولیں، کیونکہ آپ نے آپ کی مقبولیت ہی آپ کا ووٹ بینک ہی وہ ہے۔ اگر وہ ان کو آپ مطمئن نہیں رکھیں گے، ان کی فلاح کے لیے کام نہیں کریں گے، تو نہ صرف یہ کہ عوام کے اندر آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی آپ کی رسپیکٹ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی بھی آپ اپنے عوام کے استحصال کی بیسس پہ سیاست نہیں کرتے۔ آپ کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، عوام کو بیسک نیسیسٹیز لازمی دیتے ہیں تاکہ ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں، تعلیم اور صحت کے مسائل حل ہوں، اور وہ ایک عزت نفس کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ پھر آپ سیاست کرتے رہیں اس کے آس پاس، تو کم از کم یہ لائنز تو آپ ڈرا کر لیں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ عدالتوں میں آپ کو کیس اپوزیشن کا جو بیان ہے، وہ جو اپوزیشن نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ان تمام معاملے کو جو ہے عدالت لے کر جائیں گے، کتنا مضبوط نظر آتا ہے آپ کو اپوزیشن کی پوزیشن اگر یہ معاملہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی فریق بنے گا؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے بڑا واضح پیغام ای وی ایم مشینز پہ دیا تھا، ابھی بھی ان کے اچھا خاصا آبجیکشنز اس پہ شامل ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اور آپ ایک اٹانومس اتھارٹی کو جس کا کام الیکشنز کروانا ہے، اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو اگنور کر کے ایک قانون پاس کرواتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں فلاز ہیں۔ تو ٹیکنیکل ریزنز بن سکتی ہیں اگر سپریم کورٹ اس کو سننا چاہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہ جی ہم پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تو نہ سنیں، لیکن اگر وہ سننا چاہے تو بہت سارے ٹیکنیکل مسائل اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن اگر اتنی سورما ہے تو وہ سینیٹ میں روک لیتی نا ان بلوں کو، کم از کم یہ تو روک لیتے جو کل ہوا ہے۔ تو وہ اب سپریم کورٹ پہ کتنا بوجھ ڈالیں گے آپ؟ مطلب آپ کے سارے کام عدالتوں نے کرنے ہیں۔ آپ لوگوں کو کس لیے قوم اتنا پیسہ آپ لوگوں پہ خرچ کرتی ہے، آپ کو اسمبلیوں میں بھیجتی ہے؟ اس لیے بھیجتی ہے نا کہ آپ لوگ جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کا رول بنتا ہے، جس میں آپ کو رول پلے کرنا چاہیے وہ تو کریں۔ آپ وہ بھی نہیں کرتے اور کسی اور کے متھے ڈال دیتے، تو میرا نہیں خیال یہ کوئی اتنی اچھی پالیٹکس ہے۔ الیکشن کمیشن کے جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ کافی مشکل ہے تمام چیزوں کو ایک دم سے کر لینا، مرحلہ وار بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، پائلٹ پروجیکٹ ہمیں جو ہے وہ مزید جو ہے اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا۔ آپ کو تو یہ تو بات واضح ہے کہ الیکشن کمیشن جو ادارہ ہے وہ تو عمل درآمد کا ادارہ ہے، حکومت جو کہے گی وہ کر لے گی، مگر اتنی جلدی سے یہ تمام تر چیزیں الیکشن کمیشن کیسے منظم اس کو کر سکے گا؟ مشین یہ بھی ابھی تک شاید غالباً طے ہو سکا کہ پاکستان میں بنے گی یا باہر سے منگوانی ہے آپ نے۔ اگر آپ بھارت کی مثال دیتے ہیں
تو 25 سال کم از کم وہاں پر پریکٹس رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے جا کے ان چیزوں کو کیا ہے، تو آپ کیسے ایک دم سے پہلے ہی سال میں چیزیں کر لیں گے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اگر الیکشن کمیشن اور ڈسکا کی طرح وہاں پر جس طرح کوئی بوریاں لے گیا تھا، یہاں پر اگر کوئی مشین لے گیا تو پھر کیا کریں گے؟ ایسا ہی ہوگا، مشین لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پیچھے سارا ایک آئی ٹی ریلیٹڈ سسٹم ہے، کمپیوٹرائز سسٹم ہے، اس میں آپ تھوڑی بہت مینیپولیشن کر لیں تو ڈھونڈتے رہیں پھر کہاں پہ کس نے کیا کیا ہے، تو انٹل انلیس کہ کوئی پکڑنا چاہے پکڑا تو جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر اگین دیکھیں رضا بھائی، جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوتی نا، اس قوم کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ مجھے وہ زمرد خان کا وہ جملہ یاد آتا ہے جس میں انہوں نے کہا جی، میں نے ایدی صاحب سے پوچھا کہ یہ جو آپ کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، فلاح کے کام کرتے ہیں، میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا کہ اپنی نیت ٹھیک کر، یہ سب اللہ کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوتی نا، تب تک یہ معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور میں آپ کو آج یہ ریکارڈ کر کے کہیں ظاہر لوگ، اللہ کرے لوگ اس کو سنیں، جب تک آپ اس قوم کی فلاح کی نیت نہیں کرتے، آپ بے شک پاور میں رہیں، اگر ایک بندے کو کرسی لینے کا شوق ہے نا، تو اس کے اوپر اگر 4 لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے تو 4 لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا اس سے۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ 22-23 کروڑ عوام کی ذمہ داری آپ لینے کے لیے، اپنی اتھارٹی دکھانے کے لیے کرسی لیں، اور کل کہیں جی ہم ان کی ذمہ داری کے جواب دہ نہیں ہوں گے، آپ یہاں بھی جواب دہ ہوں گے، آپ اس جہان میں بھی ہوں گے۔ تو ابھی اگر ہم ہوش کے ناخن لے لیں، کم از کم کچھ کرائٹیریا طے کر لیں جس میں اس عوام کو تھوڑا ریلیف مل جائے، اس عوام کو آسانی مل جائے، تو شاید لوگ آپ کی مینیپولیشن بھی برداشت کر لیں۔ لیکن اب آپ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، آپ مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اس عوام کا استحصال بھی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے دنیا جو دیکھ رہی ہے نا، وہ ہمیں بڑی بری نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ یار یہ وہ قوم ہے جن کو اپنے لوگوں کا خیال نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، باقی میں بھی بہت ملکوں میں رہ کے آیا ہوں، کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ عوام جو وہ لوگ ہیں وہ کم از کم یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی گورنمنٹ سے اپنی حد تک مطمئن ہوتے ہیں، کم از کم ان کے پاس وہ صحت، تعلیم، روزگار، عزت نفس کے مواقع ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، یہاں ہم نے کچھ بھی نہیں جو ہے وہ چھوڑا۔ یہیں سے گفتگو کا آغاز بھی کریں گے۔ ناظرین، یہاں وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ ای وی ایم کے حوالے سے مشترکہ اجلاس کے اندر حکومت نے یہ بل پاس کیا ہے اور اپوزیشن کو اس کے اوپر کافی تحفظات ہیں اور عدالت عظمیٰ میں جانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز کے حوالے سے بھی ووٹ کا حق انہوں نے دے دیا ہے۔ ان تمام امور کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں سید تصدق گیلانی سے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ گیلانی صاحب، آپ ہر وقت بے جا تنقید کرتے رہتے ہیں، کچھ کریڈٹ دے دیں، غیر ملکیوں کو ووٹ کا حق دے دیا ہے، اتنا تو کر لیں۔ جی بالکل، یہ کریڈٹ جاتا ہے اس گورنمنٹ کو۔ میرا خیال ہے اس کو کرنا چاہیے تھا، پہلے بھی کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری جو انکم ہے نا رضا بھائی اس ملک کی، اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن اس زر مبادلہ کا ہے جو باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل اگر 8-10 بلین کے قریب ڈالرز کے قریب آپ کو ہر سال آ جائیں، یا اس سے زیادہ، کم و بیش زیادہ بھی آ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ نے آئی ایم ایف سے 6 بلین ڈالر لیے ہیں 3 سال میں، لے رہے ہیں، ابھی لیے نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو آپ نے گارنٹی کر دیا، ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی۔ تو 6 بلین ڈالرز کے لیے آپ کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جہاں پہ 8 سے 10 بلین ڈالر آپ کو سال کے آ جائیں اور اس کو آپ کوئی بھی حق نہ دیں، تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ اچھا، اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں مختلف قسم کے ایکسپیٹس ہیں یا اوورسیز پاکستانیز ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے، ان کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں، وہ اقامہ پہ رہتے ہیں، وہاں پہ ورک پرمٹ پہ رہتے ہیں، جب جاب ختم ہوتی ہے واپس آ رہتے ہیں، تو وہ پاکستانی ہی رہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یو کے میں، امریکہ میں، باقی ملکوں میں ہیں، جن کے پاس ان ملکوں کی نیشنلٹی ہے، وہاں پہ ان کے پاس ووٹ کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے لیے تھوڑا سا یہ تناظر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو اب دیکھیں نا، ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یو کے میں، یو ایس میں پالیٹکس کرتے ہیں، ان کی اسمبلیوں میں ہیں، اور تو یہاں تھوڑا سا سینیریو مختلف ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کو اگر بہتر طریقے سے آرگنائز کر لیا جائے کہ کس کو کس طرح سے رائٹ دینا ہے، جو نیشنلز ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، جو فارن نیشنلز ہیں، جیسے ہمارے پاس ڈوئل نیشنلٹی کی بات آئی تھی، اور جو مڈل ایسٹ وغیرہ میں رہتے ہیں جن کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے بٹ وہ وہاں جا کے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرے۔ تو مڈل ایسٹ میں آپ میرا خیال سب سے بڑا ذریعہ مبادلہ ہمارا آتا ہی مڈل ایسٹ سے،
اچھا، تو مڈل ایسٹ کے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے خاص طور پہ کہ ان کو یہ دیا جائے، اور باقیوں کے بارے میں بھی حق ان کا ضرور بنتا ہے، لیکن ان کو دیکھا جائے کہ ٹیکنیکلی یا ہمارے وہ جو لا میں ڈوئل نیشنلٹی والا سسٹم ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ بہت اچھا قدم ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، صرف ان ٹیکنیکلٹیز کو دیکھیں. اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب اور آپ ایک پیج کے اوپر جی جی ہم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب نے تجویز دی تھی کہ آپ 5-6 سیٹیں رکھ لیں اوورسیز کے حوالے سے، وہ الیکشن لڑے اور یہاں پر آج ان کی سٹی کے لیں. یہ بھی کوئی تجویز بری نہیں تھی، اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا تھا. یہ دیکھیں، یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ ڈیٹیلز ہیں کہ آپ فار ایگزامپل مڈل ایسٹ کے لوگوں کو کس طرح سے یہ حق دینا چاہتے ہیں، ان کو کتنی نمائندگی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے $5-6 بلین تو وہی بھیج دیتے ہیں پاکستان میں ہر سال. ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے جو دوسرے نیشنلز ہیں ان کو کتنا کوٹا دینا چاہتے ہیں، ان کو کیا، یعنی ظاہر ہے ان کی وہاں کے پالیٹکس میں. اور ایک بندہ جب ڈوئل نیشنل ہوتا ہے تو اس کی ہمدردیاں دونوں ملکوں کے ساتھ تو ہوتی ہیں نا، اپنے ملک کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، جہاں وہ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، تو وہاں کوئی خدا نخواستہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں آتا. تو اس چیز کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ امیون کر لیں اپنے سسٹم کو کہ وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی مسائل نہ آئیں. بعد کلائن صاحب دوسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، اور مہنگائی کا مسئلہ جب سے یہ حکومت آئی ہے بڑھتی ہی جا رہی ہے. گو کہ مہنگائی کا معاملہ جو ہے وہ ایک فیشن جیسا ہی ہے کہ فیشن بھی جیسے بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں مہنگائی بھی بالکل ویسی بڑھتی جا رہی ہے. کیا کریں، ایسا کون سا فارمولہ، ایسا کون سا نسخہ جو ہے وہ حکومت کرے اور یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ہو جائیں، مستحکم ہو جائیں. سب سے بڑا مسئلہ تو عدم استحکام کا چیزوں کی، کوئی چیز صبح 10 کی ملتی ہے، رات کو 100 کی ہو جاتی ہے یا 50 کی ہو جاتی ہے. شرح سود بھی بڑھا دیا. کیا کہیں گے تمام چیزوں کے اوپر؟ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوئی اکنامک پالیسی ہے نہیں انفارچونیٹلی. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں، لانگ ٹرم میں کون سے سٹیپس لینے ہیں جس سے کون سے جو سیکٹرز ہیں ان پہ فرق پڑے گا اور عوام کی آمدنی بڑھے گی، عوام کا اعتماد بڑھے گا سسٹم پہ، وہ اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے. دیکھیں، مہنگائی تو دنیا میں ہے اور اس نے کم نہیں ہونا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا، ہمارے لیے خاص طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کمپیریزن ہے ڈالر کا اور روپی کا، جو ہمارے پیسے کی ویلیو ہے، اس نے اس مہنگائی کے امپیکٹ کو بہت بڑھا دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نے بڑھنا ہی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے، لیکن آپ تو ڈرا رہے ہیں اچھے دن پھر کب آئیں تو گے؟ وزیر اعظم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، لیکن میں فیکٹ یہ بتا رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نا عوام دو چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو اپنے ویلیو، جو منی ویلیو ہے، اس پہ، ایکسپورٹ کی کوالٹی پہ، امپورٹس کی ڈپینڈنسی پہ کمی کرنی ہے، ایکسپورٹ کوالٹی بڑھانی ہے، ایکسپورٹس بڑھانی ہے، اپنے روپی کی ویلیو کو کس طرح بڑھانا ہے تاکہ وہ جو مہنگائی کا امپیکٹ ہے، جو ڈپینڈنسی ہے، وہ کم آئے اور ہمیں فیل کم ہو. دوسری بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ لوگوں کو روزگار اور آمدنی کے مواقع دینے ہیں تاکہ ان کی فی کس آمدنی بڑھے. اور اگر دنیا میں کوئی فار ایگزامپل آئل مہنگا ہو رہا ہے تو اس میں ایک تو دنیا میں آئل مہنگا ہے، فار ایگزامپل 80 یا $85 بیرل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو $85 ہمیں کتنے کے پڑتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے. تو اگر ہمارا روپی مستحکم ہوگا تو اس کا امپیکٹ کم آئے گا. تو اس کی وجہ سے جو عام آدمی ہے وہ اس کی قوت خرید تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی. تو اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ پوری اکنامک پالیسی ہے، یہ ایک پورا سسٹم ہے جس کو آپ نے ریوائیو کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے اس اکانومی میں چینجز لانی ہے. سب سے امپورٹنٹ آپ کا انویسٹر ہے، اس کا اعتماد بحال کریں، بزنس مین کو تنگ نہ کریں، ان کو مواقع دیں، ان کے اوپر ریڈ لائنز لگائیں، وہ ٹیکسز بھی مناسب انداز میں دیں، بتائیں ان سے کتنے ٹیکس لینے ہیں، لیکن ان کو مواقع دیں کہ وہ آ کے پیسہ اس ملک میں انویسٹ کریں، لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں، عوام کا انکم لیول بڑھے، اور مہنگائی جو دنیا میں ہو رہی ہے اس کو وہ کوپ اپ کریں، اور ساتھ اپنے روپی کی ویلیو کو مینٹین کریں تاکہ اس کے اثرات کم. لیکن انویسٹر اس موجودہ حکومت کے اندر ہم نے دیکھا کہ نیب کی جانب سے ایک ایسا پریشر رہا کہ انویسٹر کے بعد جو اس سے پہلے جو پیسہ لگاتے رہے انہوں نے اس دور حکومت میں لگانا چھوڑ دیا. خوف تھا، ڈر تھا نیب کا کہ کچھ بھی کریں گے نیب آ جائے گا، پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی، اور لوگوں کو جیلوں میں بھی رکھا گیا بغیر کچھ ثابت ہوئے. تو اس تمام چیزوں کے اندر حکومت کیوں نظر ثانی نہیں کرتی نیب کے حوالے سے، بالخصوص اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائے؟ اپوزیشن کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بیجا گرفتاریاں نہ کریں، وہ بھی انکوائری کی سطح کے اوپر ایسی چیزیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو یہ والی پالیسیز بھی تو آپ کی معیشت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں جی، اور میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کب ہمیں یہ سمجھ آئے گی
کہ آپ اپنی اکنامک پالیسیز کو سسٹین کرتے ہیں, کنسسٹنٹ رکھتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن تاجر کو پکڑ لیں, اس کے کان میں روڑنا شروع کر دیں اور وہ جناب ڈر کے, ظاہر ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا تھوڑا ڈرپوک بھی ہوتا ہے, وہ پھر ہر جگہ نہیں پھینکتا. دنیا ساری میں ایسا ہی ہے, نہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسے معاملات ہیں. تو ایک طرف آپ ان کو باندھ کے کہیں جی اب آپ ہمیں دکھائیں, اپنی کتابیں دکھائیں اور اتنے پیسے دیں اور یہ نکالیں, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ انڈر انوائسنگ آپ دیکھیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہوتی ہے, کاسٹ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, آپ نے مارکیٹ کو کمپیٹ بھی کرنا ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیسلٹی دی جاتی ہے, یا گورنمنٹ اپنے ٹیکس سسٹم کو تھوڑا سا بہتر کر لے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھائے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے اور مجھ سے تو روز ٹیکس بڑھا کے لے لیتے, یہ مہنگائی وہی ہے نا, اس پہ ٹیکس ہی تو لیے جاتے ہیں ہم سے. لیکن جن لوگوں سے ٹیکس لینا چاہیے وہاں آپ کے پر جلتے ہیں جاتے ہوئے. تو ایک تو یہاں پہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی آپ انتقام اور غصے کے چکر میں آپ اپنے جو اکانومی میں رول پلے کرنے والے لوگ ہیں ان کو ڈسکریج نہیں کرتے, کہیں بھی نہیں کرتے. انڈیا میں آپ دیکھیں ان لوگوں نے اپنے جو انویسٹرز ہیں, جو بڑے بزنس مین ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. چائنا میں دیکھیں ان کو اچھا فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے تاکہ وہ ورلڈ مارکیٹ میں کمپیٹ کریں, اپنی پروڈکٹس کو وہاں پہ منوائیں اور فارن ایکسچینج آئے اور جو ہے نا ملک کی آمد نہیں بڑھے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے ہی کوئی سارے اٹھاتا ہے اس کا سر کاٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو جب مافیا کا لقب اس کو دے دیں گے, ہاں اس کو مافیا کہہ دیتے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, آپ اپنے لوگوں کو سہولتیں نہیں دیں گے. بجلی آپ دیکھیں کہاں پہ اس بجلی پہ اس قیمت پہ پروڈکشن ہوگی اور کہاں آپ کمپیٹ کریں گے. انرجی پرائسز آپ دیکھیں, فیول پرائسز دیکھیں, کیسے آپ کمپیٹ کریں گے دنیا میں اپنی پروڈکٹس. اوپر سے کوالٹی ہماری ماشاءاللہ. میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی گورنمنٹ آئے اپنے ایکسپورٹ کنٹرول کو بہتر کر لے تاکہ ہم دنیا میں جو کمٹ کریں وہی چیز بھیج سکے. تو ہماری تو وہاں نام ہی بدنام ہو گیا, کمٹ کچھ کرتے ہیں بھیجتے کچھ ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں, وہ اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. کمٹمنٹ چاہیے, وزڈم چاہیے, اور ایک دوسرے کے خلاف جو غصہ اور نفرت ہے اس کو آپس میں ضرور رکھیں, لیکن اس ملک کے نظام پہ اس کو مت لاگو کریں, چاہے نیب کی صورت میں ہو چاہے کسی بھی صورت میں ہو, تاکہ اس ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی خراب نہ ہو. اچھا, یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت گاہے بگاہے جو ہے وہ ٹارگیٹ سبسڈی کا اعلان بھی کرتی ہے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سبسڈی ٹھیک ہے حکومتیں دیتی بھی ہیں, گو کہ پہلے جو موجودہ ابھی جو حکومت ہے یہ تنقید بھی کرتی ہے مسلم نون کے اوپر سبسڈی کے معاملے کے اوپر, بہتر ہوتا کہ آپ اپنی کوئی ایسی کوئی پالیسی منظم انداز میں جو کہ پہلے سے موجود ہے اسے بہتر کیا جا سکتا تھا مانیٹری پالیسی کے حوالے سے, کیونکہ ابھی تک جو عوام جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو بھی چیز لینے جاتے ہیں صبح میں اس کی قیمت الگ ہوتی ہے, شام میں الگ ہوتی ہے. تو کیوں انتظامی سطح کے اوپر گورننس کے معاملات کے اوپر حکومت ہمیں اس طرح سے مستحکم نظر نہیں آتی جس طرح کی دیگر حکومتیں تھیں؟ دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے اگین ایک پالیسی کی ضرورت ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ کون سے عوام ہیں جن کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کون سے سیکٹرز میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اگر یہ پتہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے اچھا اس فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو سبسڈی دینی پڑے گی وہ ہم کہاں سے مینیج کریں گے. اب آپ کے پاس جب پیسے ہی نہیں ہیں, آپ کہیں سے کما ہی نہیں رہے سبسڈی, اور سبسڈی میں آپ کیسے ڈالیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی عام آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے. اب دنیا میں کہیں بھی نہیں کہ غریب ترین آدمی وہ بھی ٹیکس دے. ہمارے ملک میں تو وہ بھی ہوتا ہے, آپ ماچس لینے جاتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ تو مطلب یہ ایک فلسفہ ہے پورا. اس کے لیے بڑے لوگوں کو نا جو ریلیونٹ کریڈیبل اور کمپیٹنٹ لوگ ہیں اپنے اپنے شعبوں کے, ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. سیاست کو ذرا ان چیزوں سے اوپر ہٹانا پڑے گا تاکہ آپ دیکھیں کہ ہماری کون سی کور پالیسیز ہیں کہ جس میں فار ایگزامپل کوئی ملک جائے جتنی مرضی مضبوط فوج ہو, اس کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے, کتنے دن جنگ لڑ لے گا. بالکل ٹھیک ہے, تو ہمیں اس پہ اکانومی پہ توجہ دینی ہے. اکانومی کے لیے ایک سسٹینڈ پالیسی بنانی ہے کہ دنیا میں پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ ان پالیسیز کو انٹرفیئر نہ کرے, یہ سسٹینڈ پالیسیز ہوں. اس کے علاوہ جو عوام کی ریلیف کے حوالے سے پالیسیز ہیں ان کو کوئی نہ چھیڑ سکے, وہ ویسے چلتی رہے. تو یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی دنیا کے ساتھ اچھا, یہ آپ نے اہم نقطہ بیان کیا کہ ایسی پالیسی رہے جو مستقر رہے, بالخصوص معاشی طور پر. آغاز میں بھی ہم نے دیکھا اپوزیشن کی جانب سے یہ موجودہ حکومت کو یہ آفر کروائی گئی کہ آپ بیٹھ جائیں, معاشی جو پالیسی ہم اس کے اوپر بیٹھ کے ایک مشترکہ بنا لیتے ہیں, مگر اس کے اوپر جس طرح کے بیانات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو کرپٹ ہیں, میں ان کے ساتھ ہاتھ کیسے ملاؤں. تو کم از کم ہماری جو سیاسی قیادت ہے کیوں نہیں عوام کے مفاد کے لیے مل بیٹھ جائیں. دیگر بھی امور کے حوالے سے تو آپ بیٹھتے ہی ہیں نا, کل کے جو قاتل تھے وہ آج آپ کے اتحادی ہیں, تو آپ اس مقصد کے لیے بھی بیٹھ جائیں. اصل میں نا میں بار بار یہ بیان بھی کرتا ہوں, شاید لوگوں کو یاد ہوگا, لیڈرشپ کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے
کہ وہ سیلفشنس سے سیلف لیسنس کا سفر ہے. یعنی اگر آپ اپنے اندر سے ایگو نہیں نکال سکتے, اپنی سیلفشنس خود غرضیاں نہیں نکال سکتے, تو آپ لیڈر ہیں ہی نہیں. لیڈر ایک ان چیزوں سے ماورا, ان چیزوں سے اوپر ہوتا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ دیکھیں آپ فار ایگزامپل مجھے بلائیں جی اور ساتھ 2 گالیاں بھی دے دیں اور مجھے کہیں گے بیٹھے میرے ساتھ یہ بات کرو, تو میں تو اوائڈ کروں گا, یار رضا بھائی میں نہیں بیٹھ سکتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہی کرنا ہے. اگر آپ اپوزیشن کو دیوار سے بھی لگائیں, آپ ان کو وکٹمائزیشن بھی ان کی کریں, اس کے بعد ان کو گالیاں بھی دیں, ڈی فیم بھی کریں, اور پھر کہیں نہیں اکنامک پالیسیز پہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, تو کوئی نہیں بیٹھتا. آپ کو ایک فضا پیدا کرنی ہوتی ہے, ایک ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے احتساب, اور اس کے لیے انصاف ضروری ہے نا. جس معاشرے میں واقعی انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر آپ پراپرلی انویسٹیگیٹ کرتے, جن لوگوں نے واقعی اس ملک کی اکانومی کا نقصان کیا ہے ان کو ٹارگٹ کرتے, پوری اپوزیشن کو نہ دیوار سے لگاتے, سارے سیاستدانوں کو نہ ذلیل کرتے, تو شاید کابینہ سے آغاز کر لیتے, اپنی کابینہ سے آغاز کر کیونکہ نعرہ تو یہی تھا کہ پہلے میں اپنے وزیروں سے ہی آغاز کروں گا. جی ہاں, تو وہ نہیں کرتے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے قول و فعل کے تضادات ختم نہیں ہوتے, جب ہمارے اندر سے انا ختم نہیں ہوتی, جب ہمارے اندر سے دوسروں کے خلاف غصہ اور نفرت ختم نہیں ہوتی, یہ چیزیں کبھی نہیں ہوتی. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم چھوٹے لوگ جو ہے نا, چھوٹے لوگوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ چھوٹی چھوٹی اناج پرستی میں پڑ جاتے ہیں, لیکن جو ہورائزن میں جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ پولیٹیکل فرنٹ پہ سب سے اوپر ہوتے ہیں, جنہوں نے ملک چلانا ہوتا ہے, جنہوں نے اکانومی چلانی ہوتی ہے, وہ ان چیزوں سے بڑے ہوتے ہیں, وہ ان چھوٹی چھوٹی چکروں میں نہیں پڑتے. لیکن انفارچونیٹلی میرا خیال ہے ہماری ساری لیڈرشپ ہی پرسنالٹیز کی وار میں. اچھا, فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میڈیا ہے, بس یہی آوازیں لگاتے رہتے ہیں کہ مہنگائی ہے, بہت مہنگائی ہے, دیکھیں لوگ بڑی تعداد میں جو ہے موٹر سائیکل خرید رہے ہیں, گاڑیاں خرید رہے ہیں, ہم نے کسانوں کو بڑا ریلیف دیا ہے, کسان جو ہے وہ ٹریکٹر اور ٹرالیاں خرید رہے ہیں, تو آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ سارا کچھ تو اچھا ہے, اچھے دن آ گئے ہیں. کہیں پہ یہ باتیں بھی بالکل مناسب ہیں, کیونکہ چند دہائیوں پہلے کا پاکستان اگر دیکھا جائے تو آج زیادہ ڈیولپڈ پاکستان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی بھی تو گری ہے نا. تو ایک تو چیز ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہم غلط سائٹ پہ شاید یہ زور لگا رہے ہیں. ہمیں نا وہ سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرنے, ایگریکلچرل بیسڈ انڈسٹری فار ایگزامپل, میں کہتا ہوں اگر اس انڈسٹری کو آپ سائنٹیفک بیسس پہ آرگنائز کر لیں تو دنیا کو آپ ایکسپورٹ کریں گے. آج سے 10 سال 15 سال بعد دنیا میں فوڈ کرائسس ہوگا, آپ کے لیے اپرچونٹی ہوگی, لیکن اس کے لیے آج تیاری کرنا ضروری ہے نا. اسی طرح آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو اچھا بنائیں کہ لوگ اپنی گاڑیوں پہ زیادہ خرچہ کرنے کے بجائے, زیادہ پیٹرول خرچ کرنے کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ رسپیکٹیبل ہو, عزت والی ہو, جس پہ میں اور آپ بھی بیٹھیں. میں بتا رہا ہوں جرمنی میں ہم لوگ اپنے آفس سے اٹھتے تھے, اور چاہے وہ ورکر ہے چاہے وہ وی پی ہے, وہ سارے ایک ٹرین میں بیٹھتے تھے, اپنے اپنے گھروں میں جاتے تھے. تو یہ کلچر ہمیں لانا پڑے گا, تب جا کے آپ کہیں گے جی اب ہماری اکانومی میں خرچے کم ہو گئے اور ہم کسی بہتر جگہ پہ وہ پیسے لگا رہے ہیں. اب آپ سڑکوں پہ دیکھیں, ایک بندہ بڑی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, جو لوگ افورڈ کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ پیٹرول خرچتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ایکسپینس بڑھ رہا ہے. کون سا ایکسپینس جو ہوا میں دھوئیں کی طرح اڑ رہا ہے, بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم اس طرح کی پالیسیز وضع کریں جس میں واقعی کچھ سیکٹرز میں ہمیں ایسا کام کرنا ہے کہ ہمارا اکنامک ریوائول ہو, ہمارے شاہ خرچیاں کم ہوں, ہمارا جو لاس ہو رہا ہے, جو جس طرح میں کہہ رہا ہوں دھوئیں میں ہم اڑا رہے ہیں پیسے, وہ ختم ہو اور اس کو ہم کسی بہتر سائٹ پہ ڈائیورٹ کریں. صحیح ہو گیا. آخری موضوع کی جانب بڑھتے ہیں, اور جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ بڑا اہم اور ایک حساس موضوع بھی ہے ٹی ایل پی کے حوالے سے. ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ پہلے تو ٹی ایل پی کی جانب سے پہلے چونکہ وہ کالعدم ہوتی ہے, پھر کالعدم کا ٹیگ بھی ہٹایا جاتا ہے حکومت سے مذاکرات کے بعد. معاہدہ کیا ہوتا ہے ابھی تک ابہام موجود ہے, میڈیا کے سامنے نہیں آیا, نہ ہی حکومت نے پبلک کیا ہے. البتہ علی محمد خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جن نکات کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے وہ آپ کو عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا. فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی, انہوں نے کہا کہ اس تمام معاملے کے اوپر ریاست نے سرنڈر کیا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا طالب علم ہونے کی حیثیت سے, مجھے سمجھائیے کہ اختیارات کس کے پاس ہیں, کس نے سرنڈر کیا ہے, کس نے معاہدہ کیا ہے, یہ کیا ہو گیا, وہ کس نے رہائیاں دلوائی ہیں؟ کسی ملک کا بیڑا غرق کرنا ہو نا رضا بھائی, تو انکمپیٹنٹ لوگوں کو بٹھا دیں اور پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود ہی ہو جائے گا. تو میں نہیں کہتا کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. کوئی بیان اب آپ بیٹھے نا کیمرے کے, تو ایک ذمہ داری سے چیزیں آپ کہتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں بھرم رہ جائیں. اب فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں, ان کو میرے خیال احتیاط کرنی چاہیے تھی ان معاملات پہ. دیکھیں نیگوشیٹ آپ ضرور کرتے ہیں, اپنوں سے تو ضرور کرتے ہیں نیگوشیٹ,
ظاہر ہے آپ اپنوں کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے. تو یہ مناسب بات تھی کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا گیا, کوئی معاملات طے کیے گئے, تاکہ دیکھیں نا کیا تھا, سڑکیں بند تھیں, معاملات خراب تھے, ایک ٹینشن تھی ماحول میں, وہ ختم ہو گئی. اب وہ اس کے پیچھے جو بھی عوامل تھے مجھے اور آپ کو نہیں پتہ, جب سامنے آئیں گے پھر بات کی جائے گی, لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو یہ معاملات ہوتے ہیں نا رضا بھائی, جس میں صوبائیت, لسانیت, مذہبی معاملات, اس پہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ملک کے اندر ہی ان چیزوں پہ منافرت پڑ جائے تو دشمن کو کھل کے کھیلنے کا موقع ملتا ہے. تو میں اپنے صاحب اختیار لوگوں سے یہ ضرور ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سیاست کریں, لیکن ان چیزوں سے ہٹ کے کوشش کریں تاکہ یہ چیزیں پھر جب, کیونکہ اس میں لوگ ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں, تو اس کو پھر نارملائز کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. وقتی طور پہ ان چیزوں کو آپ ہوا دیتے ہیں اور اس کے بعد سالوں بھگتتے ہیں. ہمارے پاس بڑی مثالیں ہیں, تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, کم از کم ملک کے اندر ان چیزوں پہ. اچھا, ہم نے بہت احتیاط کرنی چاہیے. طویل جو ہے وہ سفر طے کیا ہے, 74-75 سال کا اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے. نعرے تو دعوے ہر کوئی کرتا ہے کہ قانون کی ہم بالادستی چاہتے ہیں. یہ قانون کی بالادستی ہم نافذ کیوں نہیں کر پا رہے ابھی تک؟ قانون کی بالادستی تب ہوتی ہے رضا بھائی جب قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو, جب پتہ ہو کہ یہ بندہ, کوئی بھی بندہ یہ جرم کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی. لیکن یہاں تو آپ دیکھیں نا, آپ جو بھی انفلوئنشل آدمی ہیں وہ بڑے آرام سے جا کے قانون سے اپنی جان چھڑا لیتا ہے, بلکہ بعض اوقات تو جس پہ ظلم ہوا ہوتا ہے وہ بیچارہ سفر کر رہا ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں انصاف کا نظام جس ملک میں مسنگ ہوتا ہے, اس پہ نا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہوتی. تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا ملک جو ہے نا دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہتی رہیں, تو ایسا ہونے والا رہی ہے. نظام قدرت کے خلاف ہے. تو اب پتہ نہیں, ہم احمقوں کی جنت میں رہنا چاہتے ہیں ساری زندگی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ناجائز مفادات بھی اٹھاتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں کہ نہیں ہم انشاءاللہ بہت ترقی کر لیں گے. میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. آپ کو کچھ چیزیں سٹینڈرڈائز کرنی پڑیں گی, اور جن ملکوں نے وہ سٹینڈرڈائز کی, انصاف کا نظام ہے, تعلیم کا نظام ہے, صحت کا نظام ہے, بنیادی سہولتیں ہیں, اگر یہ صحیح کر لیں گے تو اس ملک میں خود بخود بہتری آئے گی. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ جو تمام چیزیں جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, یہ کب ٹھیک ہوں گی؟ ہمیں مزید کتنا وقت چاہیے؟ کون سی ایسی قیادت آ جائے گی جو اوپر سے اترے گی اور آ کے ٹھیک کر دے گی؟ انہی نمائندوں نے کرنا ہے جو عوام کے ووٹوں سے سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں ایوانوں کے اندر. تو یہ کیوں اپنی ذمہ داریاں اس حد تک نہیں نبھا سکتے؟ وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ بڑی واضح ہے کہ وہ خود کو شاید کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ 5 سال کے ٹینیور تک نہیں دیکھتا بلکہ آگے تک دیکھتا ہے. تو ایسی کوئی پالیسی آپ کو نظر آتی ہے کہ جس کے جو اثرات ہیں وہ آنے والی نسل جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے موجودہ حکومت کے؟ دیکھیں, نہ صرف موجودہ حکومت بلکہ اس سے پہلے بھی حکومتیں ہیں, مجھے بہت کم ایسا نظر آیا کوئی ایسی پالیسی ہو جس کی وجہ سے ہم کہیں یہ قوم جو ہے نا بننا شروع ہوگی. کچھ چیزیں ضرور ہوئی ہیں, انفراسٹرکچر پہ کام ہوا ہے. میں اس کو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے انفراسٹرکچر, گورنمنٹس کا کام ہے نا پراپر انفراسٹرکچر دینا, پھر پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے اس انفراسٹرکچر پہ اپنا بزنس سیٹ اپ بناتا ہے اور اکنامکس جو ہے نا وہ ریوائیو ہوتی ہے. تو کچھ کام ہی ہو, لیکن اس کے علاوہ جو ہماری, جیسے میں کہتا ہوں, صحت, انصاف, ان نظام پہ کسی نے کوئی پالیسی نہیں. ہر بندہ جو آتا ہے پہلے کہتے تھے جی, فار ایگزامپل کہتے جی پولیس کا نظام بڑا خراب ہے, اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں پولیس ان کو بہت خراب لگتی ہے. جب گورنمنٹ میں آتے ہیں اور پولیس ان کو بہت اچھی اس لیے لگتی ہے کہ وہ ان کے فائدے کے کام کرتی ہے. تو پھر میں وہی کہوں گا, جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوتی, جب تک آپ کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ ذمہ داری جو مجھے دی گئی ہے یہ اگر میں نے پوری نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں مجھے بہت ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں, کریں گے. تو تب تک یہ خوف بڑا ضروری ہے. دیکھیں حکمران جو ہے نا, حضرت عمر رویا کرتے تھے, ٹھیک ہے, حضرت عمر رویا کرتے تھے کہ یار مجھ سے پہلے والے جو امیر المومنین تھے وہ بہتر تھے کہ ان کے پاس ذمہ داری کم تھی. تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ کوئی کتا بھی ایسے بھوک سے مر گیا فرات کے کنارے تو پوچھا جائے گا. تو وہ خوف کہاں گیا؟ وہ خوف نہیں آئے گا. دیکھیں یہ معاملات وہی ہیں, صرف اقوال کو کوڈ کرنا ہے. ہمیں والی جو خوف کی جو جتنی بھی کیفیات ہیں, جو احساس ذمہ داری ہے وہ ہم نے نہیں لینی. گیلانی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.